अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वायनगल में खुश आमदेद। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के दो अहम किरदार साबिक़ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और कोर कमांडर भावलपुर लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब अब माजी हो गए हैं। और बकौल जनरल बाजवा लगता यह है कि जल्द वो गुमनामी में भी चले जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान की सियासत में इन दो जर्नैलों का ज़िक्र आइंदा कई सालों तक यकीनन होता रहेगा। और क्या अब इनके डिपार्चर के बाद हम समझें कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज मुकम्मल तौर पे गैर सियासी हो गई और एक नए गैर सियासी दौर का आगाज़ हो गया है जनरल आसम की क़यादत में। और उसके बाद सियासी जमातों बिलखसूस तहरीक इंसाफ के साथ मिलिट्री इस्टेबलिशमेंट के ताल्लुकात क्या रुख इख्तियार करेंगे। और साथ में नाज़रीन, अगरचे मुसल्लह अफवाज की जानिब से ये ऐलान ज़रूर हुआ है, लेकिन काफ लीग के अहम रहनुमा मोहसिन इलाही साहब ने गुज़श्ता दिनों एक इंकशाफ किया, गोया कि उनको कहाँ से इंस्ट्रक्शंस आ रही थी, जिसके बाद हम कह सकते हैं कि शकूक और शुबात अपनी जगह पर मौजूद हैं कि क्या वाकई फ़ौज के गैर सियासी किरदार का आगाज़ हो गया है या भी इस हवाले से कुछ शकूक और शुबात बाकी हैं। साथ में इमरान खान साहब, जिन्होंने गुज़श्ता जलसे में इस बात का ऐलान किया था कि वो असम्बलियाँ तहरील करने जा रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा की और पंजाब की, काफ़ी दिन गुजर गए, अभी तक कोई असम्बलियाँ तहलील ना हो पाई, बल्कि अब तो वो हुकूमत वक्त को मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं। अगरचे मशरूत है गोया कि इलेक्शन की तारीख दे दी जाए तो इमरान खान साहब असम्बलियाँ तोड़ने के फ़ैसले से पीछे हट जाएंगे। और नाज़रीन, हुकूमत वक्त क्या सोच रही है, क्या खान साहब को सुना जाएगा और उनके साथ मिल बैठ के मामलात को आगे ले जाने के हवाले से कुछ सोच कार फरमा है कि नहीं। और इस वक्त जो मुल्क के अंदर गुफ्तगू हो रही है उसमें इदारों के हवाले से भी बहस हो रही है। कल के दिन वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि माज़ी करीब में अदालतें भी कहीं से खसूसी अहकामात ले रही थीं। क्या वाकई ऐसा था या फिर ये अदलिया पे एक संगीन इल्ज़ाम के ज़ुमरे में आता है। आज के शो में हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार इम्तियाज़ गुल साहब। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इम्तियाज़ साहब, पहले तो थोड़ा सा ब्रीफली, अगरचे माजी हो गए दो बड़े अहम किरदार, बट आपको लगता है कि पाकिस्तान की सियासत में काफ़ी हद तक रेलेवेंट रहेंगे? देखिए, सियासत में रेलेवेंट जो बावर्दी शख्सियात होती हैं वो नहीं रहती, और ये हमने गुज़िश्ता 40-50 बरसों में देखा है कि जब तक वर्दी होती है तो आप रेलेवेंट है, क्योंकि आपके हाथ में वो छड़ी है जिसका तबादला 29 नवंबर को हुआ। तो अब जिन साहब ने कहा कि मैं बहुत जल्द गुमनामी में चला जाऊंगा, और मैं बड़े दुख के साथ, अफसोस के साथ ये बात कर रहा हूँ बतौर पाकिस्तानी, कि उन्होंने आखिरी वक्त तक कोशिश की, जब तक यानी जनरल आसिम मुनीर की तैनाती का ऐलान नहीं हुआ उस एक दिन पहले तक वो कोशिश करते रहे कि मज़ीद 6 महीने तक गुमनाम ना हो। और शहबाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चंद घंटे के लिए लंदन गए थे, 9 नवंबर को वहाँ पहुँचे थे शर्म अल शेख से। उनका मकसद था सिर्फ चंद घंटे का क़याम, लेकिन वो 6 दिन तक आप वहाँ पे रहे। उसकी वजह बुनियादी तौर पे ये थी कि उनको डर था, कोई इंटेलिजेंस ख़बर थी उनको कि शायद उनकी हुकूमत का तख्ता जो है उल्टा जाने वाला है। अच्छा, क्योंकि वो कशमकश जारी थी कि किस तरीके से अप्रैल तक, मई तक मामलात को ले जाया जाए। लेकिन बड़ा अच्छा हुआ कि 24 नवंबर को ये किस्सा तमाम हो गया जनरल आसिम मुनीर की तैनाती से, और हमें एक्चुअली तवक्को थी कि उसके बाद हुकूमत भी कुछ पुरसुकून हो जाएगी, उसको सुख का सांस लेगी वो। अच्छा, लेकिन जो 26 नवंबर को इमरान खान ने ऐलान कर दिया, एक नई परेशानी गले में डाल दी, वो असम्बलियों से इस्तीफ़ों का ऐलान, तो उसने एक नई परेशानी में डाल दिया। और आप देख सकते हैं कि आज़म नज़ीर तारड़ भी वापस आ गए, और अब दिन रात वो जरदारी साहब भी मिशन लाहौर पे चले गए हैं। अब कई बातें वो ऐसी भी कर रहे हैं जो जेब भी नहीं देती, आप सदर पाकिस्तान रहे हैं, क्योंकि अगर दूसरे
چرب زبانی کرتے ہیں تو ان کو کم از کم نہیں کریے. لیکن آپ نے انٹرویو دیکھا ہوگا ان کا, ہاں یقیناً کچھ بڑے قابل اعتراض جملے تھے جو ادا نہیں ہونے چاہیے تھے اس ٹیچر کے. اچھا, ان کی وہ بات سن کے ایک طرف تو یہ کہ حکومت کی پریشانی اپنی جگہ ہے, لیکن کیونکہ دوسری طرف آپ اگر ان لوگوں کی باتیں سن لیں, چاہے وہ زرداری صاحب ہیں, چاہے خواجہ آصف صاحب ہیں, چاہے مریم صفدر, وہ لگتا ہے کہ یہ کوئی اپنی ذاتی جاگیریں بچانے کے لیے یہ ساری باتیں کر رہے ہیں. ان کے سامنے پاکستان کے 22 کروڑ عوام نہیں ہیں, بلکہ ان کی اپنی جاگیریں, اپنی پارٹیاں ہیں, اور وہ کھونا نہیں چاہتے. ان کو وہ کھونا نہیں چاہتے. جو جوڑ توڑ میں جس انداز میں لگے ہوئے ہیں یا جوڑ توڑ کرنا جس پارلیمان کے بارے میں کہتے تھے کہ اس پاکستان کی تاریخ کی سب سے فیک اور فراڈ قسم کی پارلیمان ہے, 2008 کے الیکشن کے بارے میں یہ کہتے ہیں. جی بالکل. لیکن اب اسی کو بچانے میں لگے ہوئے ہیں. اسی کو بچانے میں لگے ہوئے, حالانکہ اس پارلیمان کے 1/3 سے زیادہ ممبر اس میں موجود بھی نہیں ہیں. اتنی وہ بے وقت ہو چکی ہے وہ پارلیمان. لیکن اس پہ تو آئیں گے نا. اب آپ کیا تصور کریں اور امید کریں, یقین کریں کہ جو جنرل باجوہ صاحب کہہ گئے ہیں کہ فوج نے گزشتہ برس, اگر ہم آگے چل کے تھوڑا سا وہ سنواتے بھی ہیں ناظرین کو کہ ہم غیر سیاسی ہو گئے, اب سیاسی معاملات سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, کیا ہم یقین کر لیں اس بات پہ؟ ان کی زبانی اگر ہم سنوا دیں تو بڑا اچھا ہوگا کہ انہوں نے کیا کہا 23-24 نومبر کو, اس کے بعد پھر 27 نومبر کو. لیکن دیکھیں, ہمیں امید یہ کرنی چاہیے کہ جو جنرل باجوہ نے کہا ان کے پاس رو, یعنی جنرل عاصم منیر اور ان کے ساتھی اس پہ عمل درآمد بھی کریں گے. اب ان کو یہ احساس بھی ہونا چاہیے کہ اگر فوج کی براہ راست فوج میں مداخلت کوئی اچھا شگون ہوتی براہ راست یا بالواسطہ, جو کہ ہم 1954 سے دیکھ رہے ہیں, تو پھر پاکستان نے تو بہت ترقی کی ہوتی. اگر یہ نسخہ ہے ملک چلانے کا کہ آپ در پردہ سامنے آ کے مداخلت کریں, اپوائنٹمنٹس کریں, ادھر ادھر لوگوں کو ریکمینڈ کریں کہ آپ اس کو رکھ لیں, اس کو رکھ لیں وزیر کے طور پہ, تو پھر تو پاکستان کو بہت ترقی یافتہ ملک ہونا چاہیے تھا. ایسا نہیں ہے. تو یہ امید کرنی چاہیے کہ GHQ کو یہ اب خاصی حد تک سمجھ آ گئی ہے کہ 1954 سے جو فارمولا چلا آ رہا ہے, اور خاص طور پہ پھر چند سالوں سے جو ہائبرڈ کا لفظ استعمال کیا اس وقت کی اپوزیشن نے, کہ وہ فارمولا ناکام ہو چکا ہے. بلکہ وہ محسن داوڑ ہیں, وہ تو آپ نے بھی شاید دیکھا ہو, انہوں نے اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ حکومت تو PTI کی حکومت سے بھی ایک قدم آگے بڑھ گئی ہے کسی کی ماتحتی میں. انہوں نے سویلین بالادستی کی بات کی ہے, لیکن یہ بڑا ایک افسوسناک کامنٹ ہے اس لحاظ سے کہ آپ کے اپنے وہ لوگ, وہ تمام لوگ جو کہ سویلین بالادستی کے لیے کام کرتے رہے, ان کی زبان سے اس قسم کے اگر الفاظ آ رہے ہیں تو یہ پیغام ادھر بھی جانا چاہیے, پنڈی بھی جانا چاہیے کہ اب آپ اپنے اپنے رول پہ اگر آپ خود کو محدود کر لیں تو میرا خیال ہے پاکستان بہت جلد اپنی موجودہ سیاسی یا جو اقتصادی مشکلات ہیں ان پہ قابو پا سکتا ہے. یہ جو امتیاز صاحب آپ نے بھی کہا ہے کہ ادارے بہتر ہے کہ اپنے دائرے میں آ جائیں تو اچھا ہے, تو کیونکہ اب مونس الہی صاحب نے کل ایک انٹرویو میں وہ بات کی, لیکن اس سے پہلے جنرل باجوہ صاحب کے پہلے اگر پروڈیوسر صاحب آپ وہ ساؤنڈ بائٹ سنوائیں نا, میں کہ جو انہوں نے اہم تقریر میں جو شہداء کے حوالے سے اس پہ کیا کہا تھا وہ ذرا سنتے ہیں, اس کے بعد پھر مونس الہی صاحب کو بھی سنتے ہیں, پھر اس کو ڈسکس کرتے ہیں. جو دن رات قوم کی خدمت میں مصروف رہتی ہے, گائے بگائے تنقید کا نشانہ بنتی ہے. میرے نزدیک اس کی بڑی وجہ 70 سال سے فوج کی مختلف صورتوں میں سیاست میں مداخلت ہے جو کہ غیر آئینی ہے. اس لیے پچھلے سال فروری میں فوج نے بڑی سوچ و بچار کے بعد فیصلہ کیا کہ آئندہ فوج کسی سیاسی معاملے میں مداخلت نہیں کرے گی. امتیاز صاحب, اب وہ جنرل صاحب فرما رہے ہیں کہ گزشتہ سال گویا کہ 2021 میں ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا فیبر میں کہ ہم نے اب سیاسی معاملات میں بالکل مداخلت نہیں کر دی, اور تحریک عدم اعتماد آ رہی ہے 2022 مارچ میں, اور مونس الہی صاحب فرما رہے ہیں کہ جی ہمیں جنرل صاحب نے کہا تھا کہ آپ خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. تو اب ہم کس کی بات پہ اعتبار کریں سر؟ مطلب ہے کہ مسلح افواج کا سربراہ کچھ کہہ رہا ہے, مونس الہی صاحب کچھ اور فرما رہے ہیں. دیکھیں, بڑی افسوسناک صورتحال ہے جس میں بڑے اداروں پہ, بڑی شخصیات پہ عوام کا اعتماد اٹھتا چلا گیا ہے مسلسل, اور پورا جو نظام ہے اس کی ساکھ جس کو کریڈیبلٹی کہتے ہیں وہ بھی خراب ہو گئی ہے. اور ایک بات جو جس کو سلور لائننگ کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ
جناب باجوہ نے یہ کہا کہ جی جو کچھ بھی ہم نے کیا وہ غیر قانونی تھا، غیر آئینی تھا. یہ بات انہوں نے بڑا اچھا مان لی ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کی فوج، مسلح افواج، بلکہ ملٹری کہنا چاہیے، آرمی خود کو، کیونکہ نیوی بیچارے اور ایئر فورس والے ان کو تو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے، تو کہ آیا وہ مکمل طور پہ پاکستان کی جو پولیٹیکل اکانومی ہے، سیاسی نظام سے الگ تھلگ رہ سکتے ہیں؟ نہیں رہ سکتے. پاکستان کا جو نظام بن گیا ہے اس میں فوج کا انتہائی اہم کردار ہے ایز اے بیلنسنگ پاور. ایک توازن برقرار رکھنے کے لیے انہیں اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا، کیونکہ جتنی خرابی ہوئی ہے ان کی بالواسطہ براہ راست مداخلت کی وجہ سے، اب ان کو وہ کام کرنے چاہیے جو انہوں نے نہیں کیے، جہاں پہ انہوں نے کمپرومائز کیا پچھلے سال کے دوران. اور آپ کے خیال میں کون سا ایریا تھا؟ دیکھیں یہاں پہ جب عدم اعتماد کی تحریک آئی، جس دن وہ کامیاب ہوئی، تو عدالتیں جب رات کے 12 بجے کھل گئیں، جب قیدیوں کی وینز وہاں پہ پہنچ گئیں، جب لوگوں کو یہ بالواسطہ طور پہ دھمکیاں ملیں کہ آپ دیکھ لیں توہین عدالت کے مرتکب بھی ہو سکتے ہیں، تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، جس خوف میں پھر اسد کیسر صاحب نے بطور اسپیکر استعفیٰ بھی دیا. ایسے تو نہیں دیا نا، ظاہر ہے. یہ ایسی حقیقتیں ہیں جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. وہ اسی لیے لوگ مذاق میں کہتے ہیں کہ اگر پچھلے سال فروری سے انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا تو پھر یہ باقی جو اس سال حکام ہوئے وہ فرشتوں نے کیا آ کے، وہ کوئی دوسری مخلوق وہ تھی. تو بعد میں ڈی جی ایس آئی نے بھی کہا کہ ملاقاتیں پھر ہوتی رہی ہیں رات کے اندھیرے میں، خان صاحب سے بھی ہوئی ہیں، اگرچہ انہوں نے ذکر بعد میں کیا لیکن وہ تو سلسلہ چل رہا تھا. دیکھیں وہ جو آپ بات کریں امتیاز صاحب کہ ایک تو یہ کہ لگتا ہے کہ نظام کو بھی اب عادت پڑ گئی ہے کہ جب تک وہاں سے کوئی انٹرونشن نہیں ہوگا نظام آگے نہیں بڑھے گا. اور مور امپورٹنٹلی جو اس وقت سیاستدان ہیں، یہ جو پچھلی 3-4 دہائیوں سے انہیں بھی لگتا یہ ہے کہ اب ایک عادت سی پڑی ہے کہ کہیں سے کوئی پش آئے گا، سپورٹ آئے گی، انٹرونشن ہوگی تو آگے بڑھیں گے، ورنہ تو ان کا نظام بھی آگے نہیں چلنا. تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ کچھ عرصہ تک ابھی یہ سلسلہ اسی طرح ہی چلے گا؟ اگر کہ اسٹیٹمنٹ کی حد تک ضرور غیر سیاسی ہو گیا لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے، پریکٹیکلی ادروائز ہوگا. دیکھیے کیونکہ ہمارے سیاستدان بار بار اس کو کھینچ کے لائیں گے جب بھی ان کو ضرورت پڑے گی، ایک عادت سے ان کو پڑی ہوئی ہے. دوسرا، فوج کو سیاست سے دور رکھنا بہت آسان ہے سیاستدانوں کے لیے. کیسے؟ اگر آپ آپس میں اتفاق رائے کر لیں. دیکھیے یہ کہاں کی جمہوریت یا سیاست ہے کہ مولانا فضل الرحمان کا بیٹا وزیر ہے، اس کا بھائی، بھانجے، بھتیجے صوبائی اسمبلی میں کوئی سینیٹر ہے، ان کے سمدھی جو ہے گورنر ہو گئے. اسی طرح محمود خان اچکزئی کی پارٹی کو دیکھ لیں کہ ایک وقت تھا کہ جب ان کے گھرانے کے 7 افراد گورنر سے لے کے صوبائی اسمبلی اور وفاقی وزراء تک ایک ہی صوبے سے، گلستان ڈسٹرکٹ ہے ان کا، وہاں سے سارے آئے ہوئے تھے. تو یہ کہاں کی جمہوریت ہے؟ پھر آپ چاہے بھٹو خاندان کو بھی دیکھ لیں، سب آپ کے ارد گرد جو قریبی لوگ ہیں، گیلانی صاحب کو، ایون فار دیٹ میٹر شاہ محمود قریشی صاحب کو دیکھ لیں کہ جب ابھی انتخاب کا ضمنی انتخاب کی باری تھی تو بہت برا لگا مجھے کہ خود وہ قومی اسمبلی میں ہیں، بیٹے کو ریزائن کروا کے انہوں نے صوبائی اسمبلی بھیجا اور وہاں پہ اپنی بیٹی کو انہوں نے ضمنی الیکشن لڑوا دیا. تو سوال یہ تھا کہ کیا آپ کو معلوم بھی ہے کہ 7, 8, 9 مہینے کی بات ہے، آپ پارٹی پہ احسان کر لیتے، آپ ہائی مورل گراؤنڈ لے لیتے کہ جی ہمارے اس سے کوئی لینے، ہم سپورٹ کریں گے جو بھی اس میں، اپنی پارٹی کے کسی ویٹرن کو لے لیتے. تو یہ جب تک سیاستدان اپنے شخصی مفادات سے بالاتر ہو کے، اپنی جائیدادیں اور اثاثے بنانے سے بالاتر ہو کے اجتماعی مفاد کا نہیں سوچے گا، اس وقت تک فوج یوں ہی ان کے سر پہ ایک سرجن کے طور پہ منڈلاتی رہے گی. وہ سرجن ہے، جب ضرورت پڑتی ہے وہ دیکھتے ہیں، جب انکمفرٹیبل ہوتے ہیں، حالات خراب ہوتے ہیں، وہ سرجن پھر آتا ہے اپنی چاقو چھری لے کے کہ کس طریقے سے میں حالات کی سرجری کروں. یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہمارے سیاستدانوں پہ عائد ہوتی ہے کہ اگر وہ آپس میں اکٹھے ہو جائیں کلیکٹیو مفاد کے لیے، اجتماعی مفاد، تو پھر فوج کو ضرورت نہیں پڑے گی آنے کی. لیکن اگین امتیاز صاحب، آپ سیاستدانوں کے کہتے ہیں کہ ان کی ذمہ داری ہے. خان صاحب کے جو اس وقت بھی ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ سٹینس کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، پھر ان کی اسٹرگل ساری رول آف لا کی، اس ملک کے اندر انصاف کی فراہمی کی ہے. لیکن 2018 کے الیکشن میں ماننا تو پڑے گا نا، سپورٹ آ رہی تھی ان کو بھی فیسیلیٹیٹ کیا گیا، اقتدار میں لایا گیا.
اس کے بعد صادق سنجرانی صاحب کو بطور چیئرمین منتخب کرانا ہو، ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کو ناکام کروانا ہو، ہر معاملے پہ ان کو سپورٹ تو ملتی رہی ہے. تو اگر آپ اپنے موقع پہ اس طرح کے کمپرومائزز میں جائیں گے تو پھر جب آپ لائن کے اس طرف بیٹھے ہوں تو پھر گلہ تو نہ کریں نا. اس وقت خان صاحب کا گلہ بنتا ہے ویسے؟ دیکھیں افتخار صاحب، میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ ہر وقت ماضی کی طرف ہمیں نہیں جانا چاہیے. جب فوج کے سربراہ نے پبلکلی کہہ دیا کہ ہم یہ کام کرتے رہے، وہ غیر آئینی تھا. پھر جنرل بابر افتخار صاحب، اللہ ان کا بھلا کرے، انہوں نے 27 اکتوبر کی جو یادگار پریس کانفرنس تھی اس میں بھی انہوں نے کہا، دیکھیں نا، کہ ہم نے فیصلہ کیا کہ علیحدہ رہیں گے سیاست سے. اور پھر گزشتہ سال، ساتھ میں انہوں نے کلیئر لکھا کہ گزشتہ سال مارچ میں سینٹ کے انتخابات تھے، اس کے بعد سے اگر ہم نے کوئی کام کیا ہو تو آپ ہمیں بتا دیں، اس کا ثبوت ہمیں دیں. تو بہت ساری، جبکہ باجوہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے فروری میں یہ فیصلہ کر لیا تھا. میرا خیال ہے کہ جو بھی ہوا ہے ماضی میں، ہم اس دلدل میں سے اس وقت تک نہیں نکلیں گے جب تک ہم آگے بڑھ جائیں. کیوں کہ یہی لوگ جو کہ سلیکٹڈ کہتے تھے، سلیکٹر کہتے تھے، اس کو بے وقت کیا ہوا تھا موجودہ اسمبلی کو، اسی اسمبلی کی مدد سے، جسے آپ نے بھی کہا کہ وہ تمام تر انہوں نے اپنے لیے مراد حاصل کر لی ہیں، اب اسے کھونا بھی نہیں چاہتے، یعنی اپنا تھوکا ہوا انہوں نے چاٹ لیا ہے. اگر آپ کروڈ الفاظ میں کہیں کہ تھوکا ہوا چاٹ لیا انہوں نے. تو چاہے عمران خان ہے، چاہے زرداری صاحب ہیں، چاہے نواز شریف یا شہباز شریف ہیں، انہیں کچھ یہ کڑوا گھونٹ لے کے آگے بڑھنا ہوگا. ماضی کو چھوڑ کے کچھ بہتر مستقبل کی بنیاد ڈالنی ہوگی، اور وہ صرف اس وقت آئے گی جب یہ عام لوگوں کے لیے تھوڑا بہت سوچ بچار شروع کریں گے. یقیناً اس میں کوئی شک نہیں. امتیاز صاحب، ایک تو پرویز الہی صاحب جنہوں نے کہا تھا کہ جی خان صاحب کہیں گے تو کوئی 30 سیکنڈ انہوں نے کہا کہ لگیں گے کہ میں اسمبلی توڑ دوں گا. وہ بھی جب سے پنڈی سے ہو کو گئے ہیں تو لگتا ہے کہ بدلے بدلے اس سے میرے سرکار نظر آتے ہیں. ایک تو ملاقات میں اتنی تاخیر ہو گئی، پھر کچھ واقفان حال یہ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے خان صاحب کو جا کے کان میں کہا کہ جی اسمبلی تو ہم توڑ دیں گے، بٹ پنجاب زمان پارک آپ کے لیے سیف ہیون ہے، دیکھ لیں حکومت چلی جائے گی تو اس کے بعد گرفتاریاں بھی ہوں گی، آپ جیل بھی جا سکتے ہیں. تو خان صاحب نے بھی دیکھا ہے کہ اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے. تو ایک تو یہ، دوسرا میرا سوال جو پرائمری ہے وہ یہ ہے سر کہ حکومت وقت 13-14 جماعتوں کی جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے، جو اس اسمبلی کو جعلی اسمبلی قرار دیتی تھی، آج کیا وجہ ہے کہ اسے بچانے کے لیے زرداری صاحب جا کے لاہور بیٹھے ہیں، ادھر رانا ثناء اللہ صاحب سے لے کے تو باقی سب تو خان صاحب کی طرف ہے کہ یہ تو بالکل سسٹم کو ادھیڑنا چاہتے ہیں، ملک میں صدارتی نظام لانا چاہتے ہیں، پارلیمان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں. کہانی آپ کو کیا لگ رہی ہے، کیوں یہ بچاؤ مہم پہ لگ گئے؟ ظاہر ہے جی اپنا حکومت بچانے کی کوشش کریں گے، اور انہوں نے حکومت اس نظریے سے نہیں لی تھی کہ وہ وقت پہ انتخابات کروا لیں گے. آپ نے سنا ہوگا سردار یا صادق صاحب نے بھی 2 دن پہلے بڑے واضح طور پہ کہا کہ اگر ضرورت پڑی تو یہ اسی نظام کو کنٹینیو بھی کیا جا سکتا ہے، 6 مہینے سے 1 سال تک مزید. مولانا صاحب کی بھی یہ خواہش ہے، ویسے خواہش ظاہر ہے، بیٹے ان کے کمیونیکیشن کے منسٹر ہیں، وہ ماشاءاللہ بڑی زبردست، ہاؤسنگ کے منسٹری بھی انہی کے پاس ہے، ریلیجس کی بھی انہی کے پاس ہے. جی وہ چونکہ ان کے اپنے پاس اب کشمیر کمیٹی نہیں رہی، 10-15 سال وہ کشمیر کمیٹی کے مزے لیتے رہے، تو وہ ظاہر ہے سسٹم، ان کی یہ خواہش ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ طوالت دیں اس نظام کو، تاکہ اس کی مدد سے اپنا جو کھویا ہوا وقار ہے وہ بحال کریں. وقار کا مطلب ہے کہ آپ وقار سے مراد آپ کی کیا ہے؟ اچھا، میرا مطلب ہے کہ وہ جو اپنے ان کو جو حلقہ نیابت ہے، کنسٹیٹوئنسیز ہیں، اپنے ووٹ بینک ہے، اس کو شاید ان کی امید ہو کہ تھوڑی بہت خدمت کر کے تو وہاں پہ ووٹ بینک کو بڑھایا جائے. لیکن میں 1-2 روز پہلے ملاقات ہوئی ایک ایسے صاحب سے جو دونوں طرف کے بڑے انتہائی قریب ہیں. اچھا، تو انہوں نے ایک بات کہی، اب آپ کو بھی شاید پسند نہیں آئے گی اور دوستوں کو بھی شاید پسند. انہوں نے کہا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان نے یہ چند مہینوں میں وہ کام کیا ہے جو 50 سال میں کوئی پاکستانی سیاستدان نہیں کر سکا. اچھا، اور اس کی وجہ سے ان باقی لوگوں کے لیے بڑی مشکل پیدا ہو گئی ہے کہ اب پبلک کو کیسے فیس کریں. تو یہ وہ بنیادی ڈر ہے جس کی وجہ سے یہ الیکشن میں اب نہیں جانا چاہتے ہیں. پہلے پرفارم تو کر نہیں سکے تو لہٰذا لوگوں کے پاس جائیں گے تو بڑی مشکل صورت. تھوڑا بہت دیکھیں افتخار، اگر پرفارم کر بھی لیا، جو بیانیہ جو حالات پیدا کر دیے ہیں عمران خان نے، اس کی وجہ سے ان لوگوں کے لیے اپنے حلقوں میں جانا مشکل ہو گیا ہے.
اور یہ میری آپ کی بات نہیں ہے. آپ سڑک پہ چلے جائیں, آپ گاؤں میں چلے جائیں, ریڑھی والے سے پوچھیں, کھوکھے والے سے پوچھیں, تو جو بیچارے غربت میں پس رہے ہیں وہ بھی, ان کے منہ پہ بھی ایک ہی نام ہے, عمران خان, کہ جی بڑا بہادر ہے, بڑا قوم پرست ہے. اس قوم پرستی میں انہوں نے تھوڑا سا گڑبڑ بھی کی, میں سمجھتا ہوں, حالات پاکستان کے لیے مشکلات بھی پیدا کی بین الاقوامی طور پہ, لیکن وقتی طور پہ ہیں وہ مشکلات. آپ اگر جب باہر کے لوگوں سے ملیں گے, ڈپلومیٹ سے نہیں, اچھا, تو وہ کہیں گے کہ اگر کوئی اپنے ملک کے لیے اگر بات کرتا ہے, نیشنلسٹ ہے. لیکن اب تو فواد چودھری ہفتے میں 2 ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں امریکن امبیسڈر سے, تو میرے خیال میں وہاں پہ بھی لگتا ہے کہ حالات میں کوئی بہتری آ رہی ہے. دیکھیں وہ امبیسڈر کے ساتھ تو ملاقاتیں ہم بھی کرتے ہیں نا جی. شکین ہے کسی سیاستدان کی ملاقات کے کوئی میننگ ہوتے ہیں نا. دیکھیں آپ جو 2008 کے الیکشن سے پہلے امریکی سفیر نے مولانا فضل الرحمان سے بھی ملاقات کی, اور وکی لیکس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ بھی ممکنہ وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ بھی ہو سکتے ہیں. انہوں نے بڑی خواہش کا اظہار کیا ہوگا, لیکن انہوں نے بھی کہ وہ چاہ رہے ہیں جی. تو اس میں دیکھیں ملاقاتیں جب سیاست میں ہیں تو اس میں آپ ملاقاتوں سے انکار تو نہیں کر سکتے. آپ نے سیاست کیا ہے, سیاسی پارٹی ایک دکان ہے نا, آپ نے دکان کھولی ہوئی ہے, اس دکان میں آپ کے آتے ہیں لوگ, پتہ کرتے ہیں کہ سامان آپ, سودا آپ کیا بیچ رہے ہیں. لیکن اگین امتیاز صاحب, اگر آپ کہہ رہے ہیں جیسے, اور حقیقتاً لگ بھی رہا ہے کہ شاید خان صاحب اپنی شہرت کی بلندیوں پہ اس وقت ہیں, اور خود فرما رہے ہیں کہ اگر 2 اسمبلیاں تحلیل ہوتی ہیں تو 66% پاکستان کے اندر عوامی نمائندے نہیں ہوں گے. تو سر موقع اچھا ہے, اعلان بھی کر دیا ہے, اناؤنسمنٹ ابھی تک نہیں آ رہی کہ کون سا دن ہوگا. تو کیا محمود خان صاحب بھی کنی کترا رہے ہیں, پرویز الہی صاحب بھی, اگلی اسٹریٹجی اب ہے کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے خان صاحب اب کیا کرنے والے ہیں؟ دیکھیں افتخار, نہ تو ہم عمران خان کی جگہ پہ ہیں نہ آپ ہیں. ہمارا اپنا, یا جو پی ڈی ایم کے لوگ اسیسمنٹ ہو سکتی ہے, ان کا اپنا ایک ظاہر ہے, وہ تو چاہیں گے کہ عمران خان اپنا آخری پتہ بھی کھیل لے. لیکن عمران خان کو اگر آپ دیکھیں, سابق وزیر اعظم ہے, اس وقت سب سے بڑی پارٹی کا وہ سربراہ ہے, اس کو تو اپنی پارٹی کے جتنے بھی مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کو اعتماد میں لینا ہے نا, ان کے مفادات کو بھی دیکھنا ہے. وہ کیا, ان کی جو رائے ہے وہ بھی تو سنے گا نا, چاہے وہ اپنے اتحادی ہیں, پرویز الہی ہیں, چاہے اپنے آپ کے پارٹی کے لوگ ہیں, محمود خان ہیں, یا جتنے بھی ہیں, چاہے شبلی فراز ہیں, یا یہ اب انہی کے ذہن میں ہوگا کہ وہ اب یہاں سے ان کے لیے ایگزٹ کیا ہے. کئی لوگوں کا یہ خیال تھا کہ انہوں نے خود کو ایک بند گلی میں پھنسا دیا ہے. صحیح, ہمارا بھی یہ خیال تھا, لیکن چونکہ ہماری وہ سٹیک نہیں ہے جو عمران خان کی سٹیک ہے. عمران خان یہاں ہیں, ہم یہاں ہیں. وقت پہ پتہ چلے گا نا, وہ 7 الیکشن پہ الیکشن لڑتے ہیں, کبھی پھر اسمبلی تحلیل کرنے کا اعلان, وہ تو اپنی ریلیونس اس نے ثابت کی ہے نا. دیکھیں 6, 8 یا 9 میں سے اس نے 80% الیکشن جیت لیا, ایسے ہی دکھانے کے لیے کہ کم از کم میری ذات پہ لوگوں کو اعتماد ہے. صحیح ہے نا. اگر ان کی ذات پہ لوگوں کو اعتماد ہے تو ظاہر ہے پارٹی پہ بھی اعتماد ہے. یہ وہ اعتماد ہے جس کو نلیفائی کرنے کے لیے, جس کو زیرو کرنے کے لیے باقی 13 جماعتیں اور ان کے جو سہولت کار ہیں وہ اکٹھے ہوئے ہیں. لیکن یہ جو رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی فرمایا ہے کہ اب یہ سہولت بھی شاید خان صاحب کے لیے نہیں ہو. میں چاہوں گا پہلے کہ وہ ذرا ساؤنڈ بائٹ سنوائیں جو کل انٹرویو میں رانا ثناء اللہ صاحب نے کچھ انکشافات کیے ہیں. کیا واقعی عدالتوں سے بھی سہولت خان صاحب کو مل رہی تھی؟ پہلے سنتے ہیں, اس کے بعد ڈسکس کرتے ہیں. آپ نے بٹوین دی لائنز ایک بڑی گہری بات کی ہے. کچھ لوگوں سے عمران خان پریس کانفرنس کروانا چاہتے تھے, اور وہی لوگ جو ہیں ان کے ذریعے عمران خان عدالتوں میں کوئی درخواست بھی دلوانا چاہتے تھے. یہ جو سٹے مل جاتا ہے اس کو اتنی آسانی سے, اور ریلیف مل جاتا ہے اتنی آسانی سے, تو اس کے پیچھے کبھی غور کیا آپ نے؟ ہاں جی, اس کے پیچھے بھی کس کا فیض ہے؟ ہاں, اس کے پیچھے بھی ایک بندہ تھا. اس بندے کے بہت زیادہ گہرے رابطے تھے. سپریم کورٹ میں ایک جج صاحب کی ایلیویشن ہونی تھی پنجاب سے. میں ذاتی طور پہ بھی اور ادروائز بھی میں اس کے حق میں نہیں تھا. میں کیونکہ پارلیمانی کمیٹی اور ججز اپائنٹمنٹ کا ممبر ہوں, تو میں نے یہ کہا کہ میں اس کو اپوز کروں گا. تو آپ یقین کریں کہ اس بندے کی سفارشیں ادھر ادھر سے جو اتنی آئیں کہ بالآخر اس بات پہ اکتفا ہوا کہ جی آپ اس بات کو جانے دیں. وہ جب تک متحرک رہے ہیں اس وقت تک ان کو کافی ادھر ادھر سے جو ہے وہ امداد ملتی رہی ہے. میرا خیال ہے ان کے غیر متحرک ہونے پہ جو ہے اب یہ بھی ٹل جائے گا کام, یہ اسٹے والا بھی. جناب, یہ کس کا فیض تھا کہ ان کو ضمانتیں بھی ان کو مل جاتی تھی, اسٹے بھی مل جاتے تھے, پھر یہاں تک کہ اس شخص کا اتنا اثر تھا
کہ اگر لاہور ہائی کورٹ سے کوئی جج ایلیویٹ کر کے سپریم کورٹ میں لایا جا رہا تھا، حکومت وقت اس کو مخالف اس کی تھی، بٹ آخر پہ وہ بندہ پریویل کرتا ہے اور اس کی جو خواہش ہے وہ پوری کی جاتی ہے، اور رانا ثناء اللہ صاحب جیسے، اعظم نذیر تاڑ جیسے لوگ گھٹنے ٹیک دیتے ہیں. سر یہ اب واقعی کو لگتا ہے کہ اس میں کوئی سبسٹنس ہے، حقیقت ہے، یا پھر یہ عدالت کے اوپر ایک الزام کے زمرے میں اس کو تصور کریں؟ کیا کہیں گے آپ مجھ سے افتخار کیا پوچھنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اصل حکمران کون ہیں؟ سو میں اس کا اب تو سر ماحول غیر سیاسی ہو گیا نا، تو جی، تو اصل حکمران کون ہے یہ تو سب کو معلوم ہے، ہم ناظرین پہ چھوڑ دیتے ہیں. لیکن عمران خان کو اگر ریلیف بھی ملتی رہی ہے وہ قانون کے مطابق ملتی رہی ہے، کیونکہ اس ملک میں پولیس جس انداز میں کیسز بناتی ہے، کل ہائی کورٹ میں چیف جسٹس نے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے اتنی بے عزتی کی ہے پولیس کی. انہوں نے کہا کہ پولیس ایک کیس میں، انہوں نے نام مجھے اب یاد نہیں آ رہا کون سا کہ، انہوں نے کہا کہ اس میں آپ نے 14 مزید نام کیوں ڈال دیے ملزمان میں، کام کسی ایک کا ہے اچھا اور انہوں نے ملزمان 14 ڈال دیے ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ کیوں معاملات کو اس طرح خراب کرتے ہیں؟ تو جس ملک میں اگر یہ حال ہو، بلکہ میں آپ کو بتاتا ہوں، آج میں خود بھی ایک پیشی کہیں پہ بھگت کے آیا ہوں. اچھا آپ بھی عدالت میں گئے؟ ہمارا چھوٹا سا ایک ادارہ ہے، اس کے بارے میں ای او بی والے ہم باقاعدہ اس کی قسطیں دے رہے ہیں، ہر مہینے وہاں پیسے جاتے ہیں. لیکن کل ایک پولیس والا، ایک وکیل صاحب جس کو کہتے ہیں آکشنر وکیل، اور ایک اس ادارے کا ڈائریکٹر، وہ آگے کہ ہم آپ کا آفس سیل کرنے آئے ہیں کیونکہ آپ نے واجبات نہیں دیے ہوئے ہیں. اب تصور کریں جس ملک میں رول آف لا کا یہ حال ہو کہ آپ باقاعدہ پیسے بھی دے رہے ہیں، ہر مہینے دے رہے ہیں، اور آپ کے دفتر سیل کرنے کے لیے کوئی آ جاتا ہے، تو اس ملک میں آپ اس سسٹم پہ آپ کیا اعتماد کریں گے؟ تو یہی حال ان مقدموں کا بھی ہے جو کہ عمران خان سمیت اعظم سواتی اور شہباز گل اور ارشد شریف سب کے خلاف قائم ہوئے ہیں. تو اس میں اگر کوئی یہ کہے کہ آپ نے ایک بیہودہ قسم کا مقدمہ ایک سابق وزیر اعظم پہ بنا دیا کہ اس نے توہین عدالت کیا، اس نے دہشت گردی میں ملوث ہوا ہے، وہ غداری کا مرتکب ہوا ہے، اور پھر اس کو جج اپنی ثوابدید کے مطابق اس کو ضمانت دے دیتا ہے، آپ پھر کوئی کہیں کہ کسی اثر کے تحت ہوا ہے. سوری، اگر عدالتیں یہ کام بھی کرنا شروع کر دیں تو پھر اس ملک کی جو تھوڑا بہت کریڈیبلٹی وہ کہاں جائے گی؟ یہ لوگوں کو، ہمارے سیاستدانوں کو بھی سوچیں، کیونکہ اسی صورتحال میں کل یہ تھے، پرسوں بھی یہی تھے اسی صورتحال میں. لیکن اب یہ بار بار یہ تاثر دینا کہ عمران خان لاڈلا تھا، ایکسکیوز می، وہ عوام کا لاڈلا، جس انداز میں عوام نے اس کو ویلکم کیا ہے، یہ ان پہ آپ چھوڑ دیں، بجائے اس کے کہ آپ قانونی جھمیلوں میں، اور وہ بھی بیہودہ قسم کے. اور یہ بار بار عدالتوں میں عمر عطا بندیال صاحب نے بھی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے پہلے اطہر من اللہ نے، جو کہ اب سپریم کورٹ میں، اور کل جو نئے چیف جسٹس ہیں فاروق کیانی صاحب ہیں، محسن کیانی صاحب، انہوں نے اتنی گوشمالی کی ہے پولیس کی اور ایف آئی اے کی کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے، صرف اس وجہ سے کہ یہ لوگ صرف اپنے پیسے بنانے کے لیے قوانین کا غلط استعمال کر کے، غلط اضافی دفعات ڈال کے ایف آئی آروں میں لوگوں کو پھنساتے ہیں. یقیناً. اور میرے خیال میں رانا صلی اللہ علیہ صاحب کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ میاں نواز شریف صاحب ایک ایفیڈیوٹ ان کے بھائی نے جمع کرائی، اور کافی عرصے سے وہ لندن میں بیٹھے ہیں، اور وہ لگتا ہے کہ عدالت نے ان کو میرٹ پہ بھیجا تھا. اور ساتھ میں اسحاق ڈار صاحب کے جو لندن سے خصوصی طیارے میں وطن واپس آئے، اور پھر عدالت نے ان کو بھی ریلیف دیا، تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بھی میرٹ پہ دیا گیا ہے، عدالتیں کہیں سے مینیج نہیں ہوئی. کیونکہ اگر اس طرح کی گفتگو ہم کریں گے تو لگتا ہے یہ کہ ہم عدلیہ کے اوپر سنگین الزام لگا رہے ہیں، اس کے اگینسٹ ہمارے پاس کوئی ایویڈنس بھی ہونی چاہیے. تو امتیاز صاحب، یہ نئے مسلح افواج کے جو کمانڈر ہیں ان کو آتے ہی جو سب سے بڑا چیلنج ہے، اگرچہ اور چیلنجز بھی ہیں، لیکن ٹی ٹی پی نے اب سیز فائر ختم کر کے پورے ملک میں کارروائیاں کرنے کا اعلان کیا، اور پھر کوئٹہ میں کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے، اور افغانستان کے اندر بھی کابل میں بھی پاکستانی سفارتی عملے کے اوپر فائرنگ کا واقعہ ہونا، اگرچہ وہاں پہ کوئی نقصان نہیں ہوا. تو کیا کہیں گے سر، اب یہ سچویشن کیسے ہم ہینڈل کر پائیں گے؟ اگرچہ کوشش تو بڑی ہوتی رہی، ماضی میں بھی مذاکرات اور باقی سلسلے بھی چلتے رہے، لیکن کچھ فروٹفل نہیں ہو ثابت. تو اب کیا ہے امید کم ہے. اچھا. اور اس کی بنیادی وجہ ہے پاکستان کے تعلقات امریکہ کے ساتھ، بھارت کے ساتھ. یہ براہ راست یہ معاملہ ٹی ٹی پی کا اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ وہ دہشت گردی کے سہولت کار ہیں، پراکسی ٹیررسٹ ہیں، اور جس انداز میں انہوں نے مطالبے رکھے تھے
اپنے مذاکراتی عمل کے دوران جب نومبر 2021 میں ان کا معاہدہ ہوا تھا، انہوں نے یہ کہا تھا کہ فاٹا کا صاحب کا جو اسٹیٹس ہے وہ بحال کریں، یہاں سے فوج نکالیں، یہاں پہ اسلامی شریعت نافذ کریں. وہ پاکستانی حکومت کے لیے یا ریاست کے لیے ناقابل قبول تھے. اب آپ کو معلوم ہے 28 نومبر کو انہوں نے اپنا سیز فائر بھی ختم کر دیا ہے. تو یہ ہمارا ہمیشہ مسئلہ رہے گا اس وقت تک جب تک ہمارے بھارت کے ساتھ ایک ہمہ جہت نوعیت کے مثبت تعلقات قائم ہو کے اور آگے نہیں بڑھتے. اس کی نوعیت بنیادی طور پہ پراکسی ہے، اور اس کے لیے وہ کام بھی کرنا پڑے گا جو سابق فوج کے سربراہ جنرل باجوہ نے کہا تھا مارچ 2018 میں، ہم بھی اس ملاقات میں تھے. اچھا. کہ ہمیں اس ملک کو ایک نارمل ملک بنانے کے لیے جتنے بھی مسلح جتھے ہیں، انہوں نے جتھوں کا لفظ استعمال کیا تھا، جو بھی جتھے ہیں ان سے ہمیں نجات حاصل کرنی ہوگی، ان کو مکمل طور پہ ختم کرنا ہوگا. تو اب اس کے بعد بھی آپ نے اتنی قربانیاں ہم نے دی تو شیخ احمد صاحب افغانستان میں جتھوں کیا نا، ان کا کیا کریں سر؟ اب طالبان کو کیسے سمجھائیں کہ ہماری سلامتی کے خلاف؟ میں وہی کہہ رہا ہوں، اس کے اس لیے میں کہہ رہا ہوں اس کی جو ڈائمنشن ہے وہ ایکسٹرنل ہے، کہ ہم جب تک اس ملک کے اندر سپیس جتنا پیدا کرتے رہیں گے مسلح جتھوں کے لیے، حکومتوں کو گرانے کے لیے، حکومتوں کو ڈرانے کے لیے، حکومتوں کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے، اس وقت تک سرحد پار جو جتھے ہیں وہ استعمال ہوتے رہیں گے، اسی صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان کے مفادات کے خلاف. دوسرا، چین کے لیے یہ امریکہ یا بھارت یہاں پہ حالات سازگار نہیں ہونے دیں گے. لہٰذا ملک کے اندر ہمیں ایک جامع حکمت عملی اختیار کرنی ہوگی، بلا امتیاز، بلا تفریق. کوئی بھی جتھا ہو یہاں پہ مسلح پرائیویٹ آرمی، اس کو ٹوٹل ہمیں سمیش کرنا ہوگا. اس کے لیے کوئی جب تک سپیس ان کے لیے رہے گا اس وقت تک ہمیں باہر سے بھی خطرات کا سامنا کرنا پڑے گا. لیکن جو پولیٹیکل پولرائزیشن ملک کے اندر ہے، سیاسی انتشار کی کیفیت ہے، کیا ایسے ہوتے ہوئے ہم ان مقاصد کو حاصل کر پائیں گے؟ آپ کو لگتا ہے مسلح افواج کی تو جو ذمہ داری ان کو الگ رکھ دیں، بٹ جو سیاستدان ہیں ان کے، آپ کو لگتا ہے کہ ان کی ترجیحات میں کہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور اس کو حل کرنے کے لیے ہمیں مل بیٹھنا چاہیے؟ ہمارے سیاستدان بھی ایکچولی سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ فوج کا ہے. اچھا. اور فوج کو یہ حل کرنا پڑے گا، اس لیے کہ ماضی میں بھی وہ خود کو مارجنلائز سمجھتے تھے کہ جی ہم کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ان کے تعلقات کہیں اور پہ ہیں. لیکن اس معاملے پہ بھی جیسے ہم نے پہلے کہا، جب تک تمام سیاستدان مل کے ایک چارٹر پہ دستخط نہیں کریں گے، کچھ منیمم پوائنٹس ہیں اس کے اوپر کم از کم ایک ایجنڈا ہے، ان تمام سیاسی جماعتوں کو اس پہ اتحاد کرنا پڑے گا. اس کے بعد ہی آپ یہ تھوڑا سا یہ خود کو اٹھا سکیں گے. محض باتوں سے، نعروں سے اور اپنی جیبیں بھرنے کے ساتھ ساتھ یہ کام نہیں ہوگا. یقیناً یہی ہے میرا خیال میں سیاستدانوں کا آج کے دن سوچنا یہی ہے کہ ترجیحات پاکستان کی ہونی کیا چاہیے. آج کا شو اسی پہ ختم کرتے ہیں، اجازت دیجیے، خدا حافظ.